अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। तनख्वाहें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, बढ़ भी गई तो कितनी तनख्वाह पर कितना टैक्स काटा जाएगा? क्या ताजर तबका भी टैक्स देगा या फिर छुरी इस बार भी तनख्वाहदार तबके पर चलेगी? इस बार बजट के लिए हुकूमत के अहदाफ क्या है और आवाम को तवक्कुआत क्या है? प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि अब बारूद के साथ साथ भूख भी अहले गज़ा का किस बेदर्दी से शिकार कर रही है। लेकिन पहले जिक्र होगा तहरीक इंसाफ का, जिसने रातों रात मुज़ाकरात का बयानिया बदल लिया और एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को संदेशे भिजवाना शुरू कर दिए। सियासी मकालमे की बाज़गश्त अभी थमी नहीं कि बानी पीटीआई ने डायलॉग के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। एक रोज़ पहले खबरें आईं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और मशीर केपी के बैरिस्टर सैफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमर कस ली है। लेकिन नए हिदायतनामे के मुताबिक बानी पीटीआई ने पार्टी को किसी से भी मुज़ाकरात से रोक दिया और वाज़ेह किया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो बराह रास्त इनसे बात कर ले। बानी पीटीआई इससे पहले समाजी राब्ते की एक वेबसाइट पर भी पैगाम दे चुके हैं कि वो आईन और कानून की बहाली, अदलिया की आज़ादी और जुल्म के खात्मे के लिए जिसके पास इख्तियार है इससे बात करने को तैयार है। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को हुकूमत से मुज़ाकरात से रोक कर कई सवालात खड़े कर दिए। ये कि अगर बानी पीटीआई ने ही बात करनी है और वो भी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, तो बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर सैफ को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का टास्क क्यों दिया गया? ये भी कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को बानी की ताईद हासिल नहीं थी या बानी पीटीआई को अपने सिवा किसी पर एतमाद नहीं रहा। सवाल ये भी है कि अगर बानी पीटीआई ने ही बात करनी है और वो भी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, तो फिर बैक चैनल डिप्लोमेसी क्यों? और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों का वफ्द किस लिए पाकिस्तान की खाक छान रहा है? रही बात इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसका दो टोक मौक़िफ़ है कि वो सियासी जमातों के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेगी। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट का ये मुतालबा भी अपनी जगह कायम है कि बानी के पीटीआई सानह 9 मई पर कौम से माफ़ी मांगे। इस्टेब्लिशमेंट के माफ़ी के मुतालबे पर पीटीआई का मौक़िफ़ इंतहाई जारहाना है और ये कि उन्होंने तो कभी अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगी, तो किसी और से कैसे माफ़ी मांगेंगे? सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने हैं, करने हैं तो किससे करने हैं और किन शराइत पर करने हैं? बानी पीटीआई इस कन्फ्यूजन से कब निकलें? बात करेंगे नाज़रीन। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तज़्ज़िया-ए-निगार जनाब सैयद अमीर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़िया-ए-निगार जनाब आमिर इलियास राना साहब। मैं दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। राना साहब, अमीर अब्बास साहब भी हैं और आप दोनों माशाल्लाह नज़र रखते हैं मुल्क की हालात पे, सियासी हालात पे, और जिस जगह पे आप बैठे हैं वहाँ से तो ख़बरें जन्म लेती हैं। सर, तहरीक इंसाफ का जो स्ट्रैटेजी है आमिर साहब, इसको समझ पा रहे हैं? ये स्ट्रैटेजी है क्या? इससे अखज़ क्या करना चाह रहे हैं? इससे रिजल्ट क्या निकालना चाह रही है तहरीक इंसाफ? देखें, कोई स्ट्रैटेजी हो तो बंदा उसके नताइज को अखज़ करने की तरफ जाए। पहले इन्हें उंगलियां पकड़ के 2011 से इक़्तिदार में लाया गया। अच्छा, फिर जो उंगलियां पकड़वाने वाले थे, इनको चलाने वाले थे, उनकी तारीफ़ें करते रहे और बेशुमार तारीफ़ें करते रहे और फिर ज़िद पकड़ ली कि मैंने ये बात नहीं माननी, ये बात नहीं माननी। और उसका इजहार आपको पता है DGISPR और DGISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया कि वो क्या क्या झीलते रहे और फिर एक फ़ैसला किया गया। ये इदारे का फ़ैसला था और ये कोई मैं को ख़बर तो नहीं दे रहा ना, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया था कि अगली आने वाली क़यादत के साथ हमने मुज़ाकरात बात करने के बाद ये फ़ैसला किया है। तो आज भी जो फ़ैसला है वो इदारा जाती फ़ैसला है, वो पर्सनैलिटी पे नहीं है। और उस वक्त जनरल बाजवा थे जब ये फ़ैसला हुआ था। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो हैं अब सैयद आसिम मुनीर, वो तो बाद में आए, जिनकी तकर्रुरी रुकवाने के लिए इन्होंने तमाम तर क़ुव्वतें सर्व कर दी थी और उसमें कई लोग इस चक्कर में फंस भी गए और ख़राब भी हो रहे और एक दो लोग और ख़राब होने जा रहे हैं। तो सियासत इस चीज़ का नाम होता है। यहाँ पे लोगों ने उनको कहा कि डट के खड़ा है कप्तान। हमारे बहुत जज्बाती लोग होते हैं जो ये समझते हैं डट के खड़ा हुआ कप्तान, तो फिर बात किससे कर रहा है? मीर जाफ़र से, मीर सादिक से बात करना चाहता है। हर दफ़ा अपने लोगों को नया मैंडेट देते हैं कि तुम इससे बात करो, तुम उससे बात करो। ये वज़ीर आज़म के तौर पे भी यही खेल खेलते थे। आप पारा और पिंडी के दरमियान में
اور پھنس گئے پھر اس کے بعد جب ساری چیزیں کلیئر ہوگی. آج بھی یہی ہے, بیرسٹر گوہر ہوں, بیرسٹر سیف ہوں یا علی امین, انہوں نے کوئی مذاکرات عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں کیے, اور جو لاسٹ ان کو ملی اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کہا کہ بالکل آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی لیکن اس کے اندر حکومت ہوگی, کیونکہ ہماری حکومت سے کوئی کٹی نہیں ہوئی. آپ ان کے ساتھ وہ لوگ جن کو آپ چن لیں, مطلب رانا ثناء اللہ ہیں, یہ اسپیکر ایاز صادق ہیں, جو لوگ ہمیشہ سیاست کی بات کرتے ہیں, اور ہمارے لوگ بیٹھ جائیں گے تو پھر بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے. اور یہ بڑی خوشی خوشی گئے تھے لاسٹ ٹائم بیرسٹر گوہر کہ بھئی شاید آج گو ہیڈ ملے گا, تو پتہ لگا کہ وہاں ظاہر 2 ملاقاتیں ہوئی تھی, ایک ان کی اہلیہ کی اور ایک ان کی ہمشیر گان کی. نتیجہ کیا نکلا کہ جی ڈائریکٹ مجھ سے بات کریں, تو وہ پہلی سی محبت کھیلن کو وہی چاند مانگ رہے ہیں, اور وہ چاند یا وہ محبت اویلیبل نہیں ہے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ میں نے پریشر دینا ہے اور میں کر لوں گا. وہ ایک چڑیا سٹھیائی تھی, اس کی خبر بھی غلط ثابت ہوئی, اور ان کے منہ سے ہی سامنے آیا کہ نہیں مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا, بلکہ میں تو ملنے کی خواہش رکھتا ہوں. تو ایسے میں آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ ٹھیک ہے امیر عباس صاحب, عامر الیاس رانا صاحب کا کہنا ہے کہ اسٹریٹجی ہے ہی نہیں, تو پھر یہ تو بس ہیپ ہیزرڈ, ایک جس کا جہاں منہ آ رہا ہے وہ چل رہا ہے, وہاں پہ وہ ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ خان صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں؟ خان صاحب کو کیونکہ دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اس کو یو ٹرن تو کہا جا سکتا ہے کہ یہی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جس کے کہا جاتا تھا کہ اس کے پنجے سے ملک کی جان چھڑانی ہے, اسٹیبلشمنٹ رول کرتی آ رہی ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کریں گے, اور اب خود مذاکرات کی دعوت دینا. تو اس کو, اس اسٹریٹجی یا اس کھیل کو آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ علی حیدر صاحب. عامر الیاس رانا صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. صرف کردار بدل گئے ہیں, تاریخ اسی طرح سے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. عامر صاحب نے فرمایا کہ انگلی پکڑ کر لایا گیا تھا, اس وقت عمران خان کو انگلی پکڑ کر لایا گیا تھا, آج شہباز شریف کو انگلی پکڑ کر لایا گیا ہے. پہلے وہ کھیلنے کو چاند مانگتا تھا, اب یہ کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں. پہلے اس کا رومانس تھا, اب ان کا رومانس ہے. پہلے وہ محبوب تھا اور عاشق کوئی اور تھا, آج یہ معشوق ہیں اور عاشق کوئی اور ہے. تو ہو وہ بھی غلط رہا تھا, ہو آج بھی غلط رہا ہے. اگر ہم کہیں کہ وہ غلط تھا اور آج ٹھیک ہے, بلکہ وہ جو غلط ہو رہا تھا وہ غلط کرنے والے شاید کہیں کہیں کوئی بھرم رکھتے تھے کہ یہ غلط دیکھنے میں غلط نہ لگے, بھلے غلط ہی ہو رہا ہے لیکن کور کیا جائے. جو آج غلط ہو رہا ہے وہ تو سینے پر ہاتھ مار کے غلط کیا جا رہا ہے, اور اس انداز سے غلط کیا جا رہا ہے کہ جاؤ تم نے جو کرنا ہے کر لو, جاؤ تم جو کر سکتے ہو کر لو, ہم کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کوئی روک سکتا ہے. آج یہ غلط اس انداز سے ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک اور, یہ تو تمام حدیں پار ہو چکی ہے نا, جو غلط کام کی تمام حدیں پار ہو چکی. اب جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب والی, دیکھیں یہ جو آپ اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کہ کنفیوژن ہے, یہی ریاست کی کامیابی ہے علی حیدر صاحب. یہی چاہتی تھی ریاست کہ ایک ابہام پیدا کر دیا جائے, کنفیوژن پیدا کر دی جائے, ایک سیاسی جماعت کے اندر اس طرح سے توڑ پھوڑ پیدا کی جائے کہ لوگ فیصلہ ہی نہ کر پائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا. یہ وقت جب بھی کسی سیاسی جماعت پر آیا ہے, جب بھی کسی جماعت پر آیا ہے, تو ایک ڈیموکریٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اس سیاسی جماعت کی اس کے اوپر برے گزرتے ہوئے وقت کے اوپر بات کرے, نہ کہ کسی اوپریسر کے کسی ڈیزائن کے اوپر تعریف کرے کہ جناب یہ تو کیا فارغ جماعت ہے جناب, ان کے سے تو فیصلے نہیں ہو پاتے. لیکن شاہ صاحب دیکھیں سوال اپنی جگہ ہے نا کہ خان صاحب یہ وہی ہے نا, خان صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں اب اسٹیبلشمنٹ کی نہیں چلے گی, تو سر اب ان کے سامنے دوبارہ ایسے ہاتھ پھیلانا اور کہنا کہ آؤ مجھ سے بات کرو, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کہیں سے تو کوئی آئے سر؟ یہ کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ نام نہیں لے سکتا آپ کے سامنے کہ عمران خان کو کس نے رکھا ہوا ہے جیل میں, کس نے 200 مقدمات بنائے, کیسے عدت کے کیسز بنائے گئے کھولے گئے, کیسے توشہ خانہ پہ 1 پر پیاس ٹھنڈی نہیں ہوئی, 2 پر پیاس ٹھنڈی نہیں ہوئی, 3 کیسز کیسے بنائے گئے, کیسے 9 مئی کے اوپر ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو کیس تم بنا کر لائے ہو وہ اس کیس میں جان نہیں ہے اور ضمانت بھی ملی. میں یہ نہیں بتاتا کہ کس نے رکھا ہوا یہ سب کچھ کیا ہوا ہے, لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ شہباز شریف اور اس کی حکومت کے بس کی بات نہیں تھی یہ سب کچھ کرنا. تو جب شہباز شریف اور انہوں نے یہ سب کیا ہی نہیں ہے ان بیچاروں نے, وہ تو سامنے پولیٹیکل فیس ہے صرف,
یہ ساری لان تان ملامت تو ان کے اوپر پڑ رہی ہوگی. انہوں نے نہ کیا ہے نہ وہ بتا سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات ذمہ داری سے ایک کامنٹ میں ذمہ داری سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. آج اگر شہباز شریف یہ طے کر لیتے ہیں مثال کے طور پر بطور پرائم منسٹر, وہ یہ آج فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے عمران خان کے خلاف سیاسی مقدمات ختم کرنے ہیں, جو زیادتیاں ان کا ازالہ کرنا ہے, اور اگر کوئی صحیح مقدمہ ہے تو وہ ہم برقرار رکھیں گے, وہ عدالتوں میں چلے, اور عمران خان کو چھوڑنا ہے. خدا کی قسم شہباز شریف کی 7 پشتیں بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ہم نے عمران خان کو باہر نکالنا. چلیں ٹھیک ہے, یہ آپ کی رائے ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی اتنے ہی کٹ پتلی ہیں جتنے کسی زمانے میں عمران خان کو کہا جاتا تھا. سر عامر الیاس رانا صاحب, میں اب اس بحث کو صرف عمران خان سینٹرک نہیں رہنے دیتے, اس کو ذرا پھیلاتے ہیں, ذرا تھوڑا آپ کے ہونے کا فائدہ آپ دونوں حضرات کے, تھوڑا انٹلیکچوئل فلیور اس میں ایڈ کرتے ہیں. کیا سر واقعی ایسا نہیں ہے کہ آج بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں 2018 میں کھڑے تھے؟ جس طرح کا 2018 کا الیکشن تھا ویسے ہی یہ 8 فروری کا الیکشن ہے, بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی 2 ہاتھ آگے نکل گیا, اور پھر اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی جو حکومت ہے وہ بھی تقریباً ایسی ہی حکومت ہے. راج آج بھی کہیں اور سے کیا جا رہا ہے. تو عامر صاحب, اگر آج عمران خان یا کوئی اور کہتا ہے کہ مجھے طاقت کے اصل منبع جہاں پہ ہے مجھے وہاں پہ بات کرنی ہے, تو پھر کیا کہیں اس کو ذرا؟ دیکھیں, یہ ہماری سیاست کی کھلی منافقت ہے کہ جب آپ نے لوگوں کے بچے مروا لیے, ان کے بچے قید کروا لیے ضمانتوں کے لیے, آپ کے لوگ نہیں ہوتے, تو اب آپ کہتے ہیں میں اسی اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا جسے میں گھٹنوں کے بل لا رہا تھا کہ اڈیالہ جیل پیش ہو جاؤ میرے پاس, کبھی 26 نومبر اور کبھی کوئی. جن سیاسی جماعتوں کے نام لیے امیر عباس صاحب نے, خاص طور پہ پی ایم ایل این کی طرف ہی بات کی, تو کیا پی ایم ایل این نے جب بھی اقتدار سے گئی 9 مئی کیا تھا؟ یہ کام کیے تھے جو کسی اور سیاسی جماعت نے کیے ہوں, وہ صرف پی ٹی آئی نے کیے, تو اس کا خمیازہ بھی اسی کو بھگتنا پڑ رہا ہے. سیاستدان راستہ بناتا ہے. اچھا, اس کو آپ کہیں کہ جی یہ تو منافق ہیں, اچھا تو خان صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ کبھی بات کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں نے صرف ان سے بات کرنی ہے. کبھی لوگوں کو گھروں سے نکلوا کے اس طرح وہ کہتے ہیں نا لالو لال کرایا خود بخود اپنے لوگوں کو, اور اب سارے کے سارے ٹھنڈے ٹھار ہو گئے. اب روزانہ کہتے ہیں, اب وہ بات ہو رہی ہے کہ عید کے بعد لانا تھا, وہ کون سی عید ہے, کون سی بقرہ عید ہے, وہ شیخ رشید کی کہانیاں ہوگی کہ اب ہم آئیں گے, اب ہم آئیں گے. سیاسی جماعت کو جب کوئی راستہ ملتا ہے لیڈرشپ کو اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اصل مسئلہ ہے, آپ سر میرے سوال کو بھی اس پہ ایڈ کیجئے گا نا, میرا جواب بھی دیجئے گا عامر صاحب, کہ کیا موجودہ حکومت بھی اسی مقام پہ نہیں کھڑی جہاں 2018 میں عمران خان کی حکومت کھڑی تھی, جس کو ہم آر ٹی ایس حکومت کہتے تھے, جس کو ہم نہ جانے کس کس قسم کے تانے دیتے تھے؟ میں آ رہا ہوں سر, آ رہا ہوں. ایک منٹ, 2018 میں ٹھپے اندر لگائے گئے تھے, اب باہر دے دیے, کیا فرق پڑا؟ یہاں صرف شدت ان جذبات کی ہے جو اس وقت ان کے ساتھ تھے, اور آج ان کی ہمدردی میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم کیا کیا الفاظ بولیں کہ آج پتہ نہیں زیادتی ہو رہی ہے. اور بھائی یہی ہو رہی ہے. 3 دن پہلے ہم پی ایم ہاؤس میں لنچ پہ تھے, اعظم نذیر تارڑ نے سنایا کہ نواز شریف اور شہباز شریف سے 3 مہینے سے ہماری ملاقاتیں بند تھی. ایک وکیل کے طور پہ میں جاتا تھا, یہ تو براہ راست سیاست میں بھی نہیں آئے تھے, وکیل ہی تھے. تو میں نے پوچھا کہ ہمیں روز بروز فیصلے لینے ہوتے, تو انہوں نے کہا خواجہ آصف بیٹھے ہوئے, اور جو فیصلہ کرنا ہو ان کے ساتھ کر لیں, میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. اور ہم نے کیے فیصلے. خان صاحب کسی ایک پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ وہ پارٹی والے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بات کی پتہ نہیں ہماری کہاں پہ ریڑھی کھینچ دی جائے گی, اور خان صاحب رستہ ہی نہیں دیتے کسی کو. یہ اپنی لیڈرشپ پہ ٹرسٹ کا بات ہے. یہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو کتنی دفعہ مذاکرات ہوئے, کبھی تو کہانی آئی جائے گی نا, جو کہتے ہیں کہانیاں, تو پھر وہ سنا دیں کہانیاں جہاں سے باہر سے اندر سے. ابھی بھی کل رات سے چل رہی تھی, میں نے آج ایک سیکنڈ صرف کہانی چلی کہ جی لوگ باہر سے آئے اور ملے ہیں. پچھلی دفعہ وہ چڑیا سٹھی آئی تھی, میں نے تب بھی لکھا کہ نہیں ہوئی ملاقات, کسی نے بریفنگ نہیں دی. اور اب بھی میں نے آج چیک کیا ہے, جن کے ذمہ کام ہے براہ راست ان سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ فیک نیوز ہے, کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. تو کیا لوگوں کو صرف یہ سوشل میڈیا پہ پیسے بٹورنے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلا جائے گا؟ صحیح. اچھا, یہ تو عمران خان کی دوبارہ انہی کی بات کریں نا, کیا نواز شریف کیا وہ نظریاتی رہ گئے ہیں سر عامر صاحب؟ کوئی نظریات رہ گئے ہیں نواز شریف کے؟ ایک منٹ, نواز شریف نے نظریاتی ہو کے 3 دفعہ اپنی وزارت عظمیٰ قربان کی. کسی نے اس بنیاد پہ نہیں کی, اس نے اصولوں پہ کی. اچھا نتیجہ کیا نکلا
کہ خان صاحب آ گئے, انہوں نے دیکھ لیا کہ جناب انہوں نے تو وہ کیا تھا مساق جمہوریت بے نظیر بھٹو نے, مرحوما نے, اور انہوں نے نتیجتاً ان کو لایا گیا, پھر ان کو ٹیسٹ کیا گیا, یہ کسی طرح سے بھی کام نہیں چل سکے. نواز شریف خاموش ہو گئے نا, انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا, انہوں نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا اور پبلک میں کیا کہ میں نے کہا ہے کہ جا کے فضل الرحمان صاحب سے, زرداری صاحب سے بات کریں, اور اپنی بیٹی کو انہوں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا. انہوں نے سیاست میں یہ کام کیا کہ اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ لانچ کر چکے ہوئے ہیں وہ, اور نہ وہ بولتے ہیں. اب یہاں پہ بہت سارے ہمارے دوست روزانہ کی بنیاد پہ یہ کرتے ہیں, وہ مودی کا نام نہیں لیتے. مسٹر مودی کہہ کے پرائم منسٹر نے جو کہنا تھا ٹینک پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا, اور جو جواب دینا تھا دے دیا. بھائی جو جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ بول رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں, تو آپ ان لوگوں کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مودی چونکہ یہ اصل میں ایک کمپین کرائی گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا 2016 میں بلاول بھٹو اور عمران خان سے 2016 میں جب آزاد کشمیر میں الیکشن تھے, اور دونوں کی ڈیوٹی لگی تھی کہ مودی کا یار نواز شریف کا ہو. جب نواز شریف ہارٹ کا آپریشن کرا رہے تھے لندن میں, اور الیکشن سے ایک دن پہلے جس پہ بڑی تنقید کی گئی کہ وہ 777 میں واپس آئے ہیں, اگلے دن آزاد کشمیر میں سویپ ہو گیا. اس کے بعد وہاں پہ بڑے بڑے وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا انچارج, جنہوں نے کہا تھا ان کو 2 سیٹیں ملیں گی, ان کے تبادلے ہوئے. پھر یہ جمہوریت کے لیے طے ہوا کہ 2018 میں لوگوں پہ نہیں چھوڑنا, سمجھ گئی آگے آپ کو. پھر جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو کہا موبائل فون اندر نہیں لے جا سکتے, اور ٹھپے ان کے سامنے اندر بھی کھڑے کر دیے گئے تھے, لوگ باہر بھی. اس دفعہ سارے باہر تھے, اندر نہیں تھے, باہر سے لگ گئے. دیکھیں جب تک سیاستدان آپس میں ڈائیلاگ نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. عامر صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. امیر عباس صاحب, کافی سوالات کٹھے ہو گئے ہیں جن میں سے میں اس کا ہو سکتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہوئی ہو, لیکن جو عامر صاحب نے بات کی ہے میں یہ سمجھ ہی پایا ہوں کہ اب اتنا نظریاتی ہو کے سروائیو بھی نہیں کیا جا سکتا اس ملک میں. اس ملک کی کچھ حقیقتیں ہیں جن میں سے اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اس کو تسلیم کرنا ہوگا. ہم یہ مان لیں کہ عمران خان اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آؤ بات کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے, اور آپ جو ہے اس حقیقت کو نظر انداز کیے بغیر اس ملک میں سیاست نہیں کر سکتے, اور نواز شریف نے اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے. دیکھیں ایک اگر مجھے آپ اجازت دینا کہ ایک تو بار بار یہ جو 9 مئی کا بھو دکھایا جاتا ہے نا ہر بات پہ, مطلب ہر بات پہ, جو 9 مئی تو یاد ہے, 9 اپریل 2022 سے لے کر 8 مئی 2023 کی تاریخ ہمیں کیوں یاد نہیں آتی؟ 9 مئی سے پہلے علی حیدر صاحب یہ توشہ خانہ کے کیسز بنائے گئے, 9 مئی سے پہلے عمران خان کے اوپر 100 کے قریب مقدمات قائم کیے گئے, 9 مئی سے پہلے عمران خان کے اوپر غداری, بغاوت, دہشت گرد, چور, ڈاکو, زانی, دیش دروہی, غدار کے مقدمات بنائے گئے. یہ 9 مئی سے پہلے کیس بنایا گیا سائفر کا, کتنا ہوا کھڑا کیا تھا اس وقت سائفر کے اوپر. جب آپ جیسے دوستوں کے پروگرامز میں بحث ہوتی تھی تو کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کے اوپر تو آرٹیکل 6 ہے جناب, یہ غداری ہے, یہ عمران, اس سے آرٹیکل 6 سے نیچے, پھانسی سے نیچے تو سزا ہی نہیں بنتی. اس وقت سزا یوں گنی جایا کرتی تھی. اڑا کے رکھ دیا آپ کی ہائی کورٹ نے, نچلی لوور کورٹ نہیں, ہائی کورٹ نے بری کر دیا اس کیس کے اندر. یہ عدت جیسے غلیظ کیس کھولے گئے, یہ ہمیں یاد نہیں آئے گا. 9 مئی یاد ہے, 9 مئی سے پہلے کی جو تاریخ ہے جب 25 مئی 2022 کو عمران خان نے لانگ مارچ کیا, اپنا پہلا لانگ مارچ اقتدار سے نکلنے کے بعد. 3 دن پہلے اس وقت جنرل باجوہ کا دور تھا, 3 دن پہلے یعنی 22 مئی 2022 کو پنجاب کے اندر بدترین کریک ڈاؤن کر کے, چھاپے مار کر, اور بچیوں کے رخساروں پر تماچے مارے گئے, عورتوں کے گھروں میں کودے لوگوں کو جا کے, رات کو نیب شب میں جا کے لوگوں کے گھروں میں کود کے ان کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا. یہ ہمیں یاد نہیں ہے, پوری ایک تاریخ ہے, جمپ کر کے 9 مئی پر نہیں پہنچا جاتا. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی ڈاکٹر غلام حسین آج بھی اس بھٹو کی پڈگری کی پیپلز پارٹی آج بھی زندہ ہیں, جیلم کے فخر جیلم کہا جاتا ہے. ان کو جب گرفتار کیا گیا لاہور ایئرپورٹ پہ, علی حیدر صاحب انہوں نے پنچ مارا پولیس والے کے ناک پر اور اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بڑا اچھا کام کیا ہوگا. جو مزاحمت ہوتی ہے جب ریاست ظلم جبر کے پہاڑ توڑ دیتی ہے, فسادیت کے پہاڑ توڑ دیتی, تو اس میں سے مزاحمت جنم لیتی ہے. چھوڑ دے عمران خان, یہ سب تو یہاں کے پاکستان کے کمی سیاستدان ہو گئے. دنیا کے عظیم سیاستدانوں کو اٹھا کے پڑھے تاریخ. نیلسن منڈیلا جس کے سامنے بڑی بڑی لیڈرشپ سجدہ ریز ہوتی ہے, عظیم سیاستدان, اس نے ایک ملیٹنٹ ونگ بنایا تھا جب وہ کالوں کے حقوق کی جدوجہد کر رہا تھا سفید فاموں سے. اس کا نام تھا کھونٹو اسیزوے. اس نے متشدد رویہ اختیار کر کے اپنے حق لیا تھا. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جائز ہے, آپ اٹھائیں فیڈل کاسٹرو کو پڑھیں. لیکن کیا اس سے 9 مئی جسٹیفائی تو نہیں ہوتا نا سر,
ٹھیک ہے وہ میں غلط تو تھا. بار بار کہہ رہا ہوں کہ جسٹیفائی نہیں ہو رہا, میں تو یہ صرف بتا رہا ہوں کہ مزاحمت جب ہوتی ہے تو اس میں پھر لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. یہ صرف یعنی پوری دنیا میں ہے, تو مزاحمت ہوتی کیوں ہے بابا؟ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 9 اپریل سے لے کے 9 مئی تک جو ہوا وہ کیوں ہو رہا تھا؟ رک جانا چاہیے تھا نا. 28 دن پاکستان کے ایک بڑے ٹی وی چینل کو بند رکھا گیا, 28 دن. اس پر ایک سیاستدان نے, شہباز گل نے ایک بیپر پہ ایک بات کی, 28 دن اس چینل کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے رات کو کس طرح لے کر دیا جائے گا. یار کیا تاریخ ہے, کیا سننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیوں آپ دل کے پپولے جناب؟ تو اچھا نہیں ہوا یہ. اگر نواز شریف کے ساتھ ہوا تو وہ بھی غلط تھا, اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا وہ بھی فسادیت تھی. بھائی فسادیت کو روکنا بھی ہے یا یہی جواب دیتے رہنا ہے ہم نے؟ ہاں ان کے ساتھ بھی تو ہو رہا تھا نا, ان کے ساتھ بھی تو ہو رہا تھا. تو پھر اگر یہ جائز ہے اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے, کل کو اگر عمران خان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ آ کے It seems like شاہ صاحب وہ کہتے ہیں it seems like we are, میں آخر میں کہوں گا we are stuck in an infinite loop. مجھے تھوڑا سا موقع دینا ہے. اصل میں وقت ختم ہو گیا ہے, اگر آپ بریفلی کچھ کہہ دیں. بالکل میرے پاس وقت نہیں ہے. It takes many to اصل میں نا لوگوں کو انہی مفکرین نے جذبات میں پاکستان کی فوج پہ چڑھوا دیا تھا. انہی مفکرین کے جذبات نے لوگوں کو کہا کہ یہ ہو سکتا ہے. آج بھگت رہی ہے نا پی ٹی آئی, تو یہ کوئی ایسی چمبے کی بات نہیں ہے کہ آپ ڈھونڈیں گے. اس وقت بھی محکمہ زراعت ایجاد ہوا تھا 18 میں, اب بھی ہے. تبھی کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کو بات کرنی چاہیے. یہ کہانی کی جاتی ہے میرے سارے دوستوں کی طرف سے. جب میں 18 کہتا ہوں 24 کے ساتھ آپ نہیں ملائیں گے, آپ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے. امیر عباس صاحب تھوڑا سا میں نے بھی آپ کو سکون سے سنا ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ 18 اور 24 کو نہیں ملائیں گے آپ کوئی نتیجہ نکال سکتے. سر بالکل ملانا چاہیے, دونوں کو صبر سے آزمانا ہوگا. آپ کو دوبارہ تبھی بات فیصلہ کر سکیں گے, تبھی رکیں گے جب سیاستدان سے بات کریں گے. اگر خواہش وہی ہے کہ ہمیں فوج سے بات کرنی ہے تو وہ نہیں کر رہی آپ. 18 دیکھیں شاہ صاحب نہیں, وقت ختم ہو گیا معذرت کے ساتھ. بہت آئی وش اس پہ ہمارے پاس مزید وقت ہوتا. امیر صاحب انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. عامر الہ ثنا صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. ناظرین آگے بڑھیں گے, تنخواہیں بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی, بڑھ بھی گئی تو کتنی تنخواہ پر کتنا ٹیکس ہوگا, عوام پر کتنا بوجھ ہوگا, اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں. تنخواہیں بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی, بڑھ بھی گئی تو کتنی تنخواہ پر کتنا ٹیکس کاٹا جائے گا, بجلی گیس کے بل کتنے بڑھیں گے, گاڑیاں سستی ہوں گی یا نہیں ہوں گی, ان سب سوالوں کے جواب حکومت کے پاس ہیں. اور حکومت کے کیا ارادے ہیں یہ اس سے بجٹ میں بتانے. بجٹ پیش کرنے کی تاریخ 2 جون مقرر کی گئی تھی, لیکن اب وہ تاریخ آگے چلی گئی. بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ اب 10 جون کو پیش کیا جائے گا. اس تاخیر کی کیا وجوہات ہیں, آئی ایم ایف کے حکومت پاکستان سے کیا مطالبات ہیں, یہ وجوہات اور مطالبات میرے اور آپ پر کیسے اثر انداز ہوں گے, اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آبویسلی آپ اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے بھی. What do you expect from this budget? What leverages does government have اس دفعہ کہ وہ عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں؟ تو بات علی بالکل کلیئر ہے کہ جو بجٹ آئے گا وہ جو مالیاتی کنسالیڈیشن یعنی کہ فزیکل کنسالیڈیشن, جس کا مطلب ہے مالیاتی خسارہ جہاں 8% سے شروع کیا تھا, اس سال 6%, 6.25% اور اگلے سال 5.5% کا ہوگا. سو یعنی کہ جس کو آپ بیلٹ ٹائٹننگ کہیں, جس کو آپ کہیں کہ ہم اپنے اخراجات جو زیادہ کرتے ہیں ٹیکس کلیکشن کے مقابلے میں جو فیڈرل کے پاس پیسے رہ جاتے ہیں اس کو کم کرنا ہے جو خسارہ ہوتا ہے. تو ایک تو اس طرف ڈائریکشنلی ہوگا. دوسرا, اگر حکومت چاہے تو بہت اچھا ڈائریکشنلی ایکسپینڈیچر پہ ہو سکتا ہے, یہ ریشنلائز کیا جا سکتا ہے. بہت سی جگہوں پہ آلریڈی ایک سپیس بھی کریٹ ہو رہی ہے جو میکرو سٹیبلٹی کی وجہ سے کم ہوئی ہے. کیا چیز, جو مارک اپ ریٹ کم ہوا ہے 22 سے 11%, تو حکومت 9,800 ارب بجٹ کیے ہوئے تھی اس مالیاتی سال میں کہ ہم نے دینے ہیں. اگلے سال تو وہ 8,500 یا 600 ارب رہ جائے گا صرف, تو وہاں سپیس بھی ہے. اسی طرح جو خرچے ہیں ان کو کم کرنا, بہت سی مد میں ٹارگٹ کرنا سبسڈی کو, ایکسپینڈیچر کا ایک اوور آل ریفارم دکھا سکتی ہے. یہ حکومت کے پاس سپیس ہے. آن دا ٹیکس سائڈ تھنگز آر لٹل ٹفر. یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ مینوفیکچرنگ پہ ٹیکس کم ہونا بھی چاہیے. 45% ہے اس پر ٹیکس بریکٹ, آن دی ہائر سائڈ ہے پاکستان میں. 29
बेसिक टैक्स 10% सुपर और 5-6% बनती हैं आपकी जो वेलफेयर पेमेंट्स होती हैं. सो आई थिंक इट्स ऑन द हायर साइड, इसको रैशनलाइज करना है. सो फंड से डिले होने की एक वजह ये है कि आपने उनसे ये मनवाना है. अली की इनकम पे बहुत ज्यादा टैक्स है. अली मैं कहता हूँ सबसे हाईएस्ट पेड एंकर हैं पाकिस्तान के, तो वो 49% टैक्स ब्रैकेट में है पाकिस्तान में. तो हम चाहते हैं कि वो 49 में ना हो, वो कम हो. जो एक आम गरीब सारिफ है, गरीब लो इनकम अर्नर है, वो 50,000 से ऊपर जाता है तो टैक्स देना शुरू कर देता है. यार ये कहाँ की पाकिस्तान में इस वक्त इंसाफ है. IMF को भी समझना है 6 लाख का जो ब्रैकेट है सालाना जहां टैक्स छूट है उसको 10 लाख कर देना चाहिए. ये 2-3 प्रपोजल्स तो लोगों के बेनिफिट के लिए मैं बड़ा क्लियर हूं. इसी तरह नॉन सैलरीड का टैक्स कम करना, और फिर जो रिटेल पे टैक्स नहीं कलेक्ट कर, आपने कहा था 50 अरब लाएंगे ताजिर दोस्त से. सो स्कीम का जब इजरा किया, स्कीम का जो डिजाइन था, मैंने तब भी गुजारिश की थी डिजाइन डजंट सीम राइट. कुछ मिलियन रुपए आए कंपेयर टू व्हाट वी हैड एनविजिज. तो वो क्या टैक्स का इजरा होगा? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा होने जा रहा है. कब होने जा रहा है? 1 जुलाई से प्रोविंसेस ने इसको कलेक्ट करना है. आई रियली होप कि 150-200 अरब रुपए की कलेक्शन जो है वो करने जा रहे होंगे. कुछ एक प्रॉब्लम ये है कि 2000 अरब रुपए जायद टैक्स कलेक्ट होना है. अली इस साल 12,300 के करीब का हदफ है FPR का. मेरा ख्याल है 12,000 कलेक्ट करेंगे. अगले साल 14,000 कलेक्ट करना है. तो ये 2,000 अरब कुछ तो आ जाएगा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, कुछ इन्फ्लेशन है. बाकी जो है 500-600 अरब उसमें तब्दीलियां आएंगी. FED शायद चेंज होगी, GST एग्जेम्पशंस कम हो सकती हैं, GST की कैलकुलेशन डिफरेंट चीज़ों पे, कार्बन लेवी आ रही है, PDL में तब्दीली. पॉसिबिलिटी है कि पेंशन्स जो हायर साइड पे हैं, यार अगर किसी की पेंशन 2-3 लाख रुपए महीना है उसको टैक्स करना चाहिए. मे बी एट दिस टाइम शायद करना ही चाहिए. सो यू कैन बी थिंकिंग. अच्छा डॉक्टर साहब, IMF क्यों चाहता है कि गाड़ियों की इंपोर्ट पे पाबंदी खत्म की जाए, हालांकि उससे तो बहुत ज्यादा हमारा ज़र मुबादला सेफ होता है? So that's an excellent question. So I'm going to answer this question in this way. Let's say आप मुझे कहते हैं कि यार एक बजट स्ट्रैटेजी पेपर तो लिखें, तो एक उसका जुज ये होता है कि I want the budget makers to think in this way अली, कि इकोनॉमी को competitive, गुड फॉर ग्रोथ कैसे करना है. पिछले 78 साल से गाड़ी की सनत लगी हुई है इस मुल्क में. सुजुकी से शायद शुरू किया था, असेंबल करते थे, आज सारी गाड़ियां असेंबल करते हैं. 1 टके की गाड़ी बाहर नहीं बेच सकते. So you are not a competitor to sell that one car abroad from Pakistan. So आपने क्या किया? आपने एक इन्फेंट इंडस्ट्री को, जो पूरे मुल्क की इंडस्ट्री है, उसको competitive नहीं होने दिया. और मैं सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, बाकियों की बात कर लें. और आपने वो काम करने की कोशिश की है जिसमें आपका कोई कंपेटिटिव एज नहीं है. सो वो ये कह रहे हैं आपको कि अपने इंपोर्ट टैरिफ भी कम करें. मैं तो पिछले 12 साल से ये कह रहा हूँ, विद इन द गवर्नमेंट भी कहता था, बाहर भी कहता हूँ. और दूसरा ये कहता हूँ कि जो काम कंपेटिटिवली नहीं कर सकते वो ना करें, वो इंपोर्ट कर लें. तो वो ये कह रहे हैं कि इनको कंपटीशन तो दें ताकि ये गाड़ी तो एक बना सकें जो जापान में असेंबल होती है, चलें वैसी नहीं बना सकते, जो चाइना में असेंबल होती है वैसी नहीं बना सकते, बट कोई कैटेगरी तो बनाए, चाहे वो अफ्रीका में जाके बेच सकें जहाँ पे मे बी इट्स अ लिटिल ईजियर टू सेल, द कंपटीशन इज लेस. सो व्हाट वन इज ट्राइंग टू डू इज इस इकोनॉमी को गुड फॉर ग्रोथ करने के लिए टैरिफ्स का कम होना, ओपन कंपटीशन आना. यार याद रखें अली के पाकिस्तान में ये गलत एक कहा जाता है कि इंपोर्ट इज आवर प्रॉब्लम. इंपोर्ट टू GDP पाकिस्तान का 20 से 25% के दरमियान है. उसका एक बहुत बड़ा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, 15 अरब डॉलर तो वही मंगवा लेते हैं. उसको ठीक करना तो इकोनॉमी के जो डिजाइन है उससे ताल्लुक है. बट असल प्रॉब्लम क्या है? 9 से 10% है आपका एक्सपोर्ट टू GDP. बाकी कंट्रीज का जिक्र करूं, वियतनाम, टर्की, मलेशिया, इंडिया, 22 से लेके 90% ऑफ देयर GDP वो दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं. सो IMF जो ये कहना चाह रहा है कि यार गाड़ियां आने दें, अगर आप नई कंपेटिटिव हैं गाड़ियां बनाने में तो गाड़ियां इंपोर्ट कर लें, बट फूड एंड एग्रीकल्चर में कंपेटिटिव बने, टेक्सटाइल में कंपेटिटिव बने, सर्जिकल प्रोडक्ट्स में कंपेटिटिव बने, साइकिल बनाने में बने, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में बने, कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बेहतर करें, किसी ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बने. यार इकोनॉमी हैज टू बी रीडिजाइंड अली, एंड बजट प्लेज अ रोल इन रीडिजाइनिंग एन इकोनॉमी. ये याद रखिए, फ्रॉम एन इंपोर्ट सब्सटीट्यूटिंग इकोनॉमी to an economy which is based on competitiveness, productivity and selling items abroad. एक और मिसाल देता हूँ, उसे बहुत आसानी से समझेंगे. हम एग्रीकल्चर दुनिया में चूंकि नहीं बेचना चाहते,
جو بیچنا چاہتے ہیں رائس میں وی آر بیٹر آف ان ٹرمز آف ییلڈز، پر ویٹ، شوگر کین، میز، کاٹن میں دیکھیں تو کہیں آدھی قوت ییلڈ ہے ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے کمپیئر ٹو دی ورلڈز بیسٹ، تو پھر کیسے دنیا کو بیچیں گے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب کا جو ٹرن اراؤنڈ ہے وہ کرنے کے لیے یہ سب کام ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، اپنی ماہرانہ رائے سے ہمیں آگاہ بھی کیا، ہمارے لیے رہنمائی بھی فراہم کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ غزہ پر بات کریں گے، غزہ پر ایک اور موت کا سایہ ہے جو ہے بھوک کا سایہ، اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد۔ غزہ کی پٹی میں اس وقت دو آوازیں مسلسل سنائی دیتی، مغرب میں بحیرہ روم کی لہریں کچرے سے اٹی ساحل سے ٹکرا رہی ہیں اور مشرق میں گولے، میزائل اور راکٹ دھماکوں سے فضا کو چیر رہے ہیں۔ اسرائیل کے تازہ حملوں کے بعد 1 لاکھ افراد سینٹرل غزہ میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ غزہ کی صورتحال کیا ہے اور غزہ کی پٹی کے کتنے حصے پر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے، اس پر آگے چل کر بات کریں گے۔ آج پھر غزہ میں قیامت بپا ہوئی، آج پھر غزہ میں خون ریز دن اختتام کی جانب گامزن، آج پھر خان یونس اور جبالیہ میں 52 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں قابض صہیونی افواج کی بربریت سے اب تک 17,000 بچے، 28,000 خواتین اور بچیاں شہید ہو چکی۔ اقوام متحدہ کے مطابق صرف 2 ماہ کے دوران 950 بچوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ غزہ وہ بستی بن چکی ہے جہاں 4 ایٹم بموں کے برابر 1 لاکھ ٹن بارود برسایا جا چکا ہے۔ بارود اور ملبے کو ہٹانے کے لیے 7,000 دن درکار ہوں گے۔ غزہ میں معصوم بچوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی، لیکن مائیں اپنے پیاروں کی لاشیں دفنانے سے مجبور ہیں۔ غزہ میں گولیوں، بموں اور بارود سے بڑھ کر جس طوفان کا سامنا ہے وہ ہے بھوک۔ بارود کی بارش میں رقصاں بھوک جو یہاں کے ہر شہری کو شکار بنا رہی ہے۔ غزہ میں امداد کی فراہمی معطل ہونے سے غذائی قلت کا شکار 4 سالہ محمد یاسین شہید ہو گیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق اس وقت غزہ کے 70,000 بچے غذائی قلت کا شکار ہو چکے۔ غزہ کے چاروں اطراف زمینی اور سمندری سرحدوں پر امدادی ٹرک اور بحری جہاز موجود ہیں، مگر انہیں داخلے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ایک دن میں صرف 100 ٹرک ہی غزہ میں داخل ہو سکتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا 20,000 لوگوں کے لیے امداد کا ایک ٹرک کافی ہے؟ سوال یہ ہے کہ 70,000 بچوں کو بچانے کے لیے دنیا متحرک کیوں نہیں ہو رہی؟ ناظرین، غزہ کے المناک مناظر میں بھوک صرف ایک جھلک ہے۔ اس بستی میں ایک اور المیہ رونما ہوا جب دوسروں کا علاج کرنے والی مسیحا علا النجار کے 10 میں سے 9 بیٹے اسرائیلی بمباری کا شکار بن گئے۔ ناظرین، النجار بچوں کو گھر چھوڑ کر دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے النصر اسپتال میں موجود تھی۔ اس دوران اسرائیلی بمباری کے باعث انہیں اپنے ہی بچوں کی جھلسی ہوئی لاشیں دیکھنے کو ملی۔ ڈاکٹرز کے اہل خانہ کو نشانہ بنانا جنگی جرم، لیکن اس سے بڑھ کر مزید جرائم غزہ میں ہو رہے ہیں۔ غزہ جنگ میں عام شہریوں، طبی عملے اور امدادی کارکنان اور صحافیوں سبھی کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تک اسرائیلی حملے میں 220 صحافی قتل کر دیے گئے۔ ان شہداء میں سب سے کم عمر ننی النوفا انفلوئنسر یقین الحماد بھی، غزہ کی سب سے کم عمر ایکٹیوسٹ اسرائیلی بمباری کی شکار ہو چکی۔ اس بچی کا خون صرف اسرائیل کے ہاتھوں پر نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے ہاتھوں پر۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔